बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 23 अप्रैल है, बुध का दिन है। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि यमनी हौसियों की जानिब से अमेरिकन जो जंगी ड्रोन है उसको मार गिराया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि जंगी बहरी बेड़े को टारगेट करने के हवाले से भी खबरें रिपोर्ट की गई। लेकिन दूसरी जानिब अभी जब मैं शाम के वक्त अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस हवाले से जो यमन के हमले हैं वो तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया कि यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल हमला किया गया है, जिसके बाद तल अबीब और फिर जो उनके इलाक बंदरगाह है उसको लेकर हैफा के हवाले से वहां पर जो टारगेट होने के हवाले से खबरें रिपोर्ट की जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि इजरायली जो डेविड एयरबेस है उसको निशाना बनाने के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही है, जिसमें कई हलाकतें और मुतअद्दिद जख्मी होने के हवाले से खबरें जो है वो भी रिपोर्ट की गई हैं। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, यह भी सामने रखना। और फिर ईरान और सऊदीया की जो एक अहम तरीन मीटिंग हुई थी और ईरान के अंदर जब सऊदीया के वजीर दाखिला जो है उन्होंने विजिट किया था, उसके बाद एक जबरदस्त किस्म का ब्रेक थ्रू हुआ है ईरान सऊदीया इत्तेहाद के हवाले से। और यूं कह लें कि ऐसा जबरदस्त किस्म का छक्का लगाया गया जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। और ये जो पूरी की पूरी मनसूबाबंदी तैयार की जा रही थी और बाकायदा तौर पर ईरान के खिलाफ और फिर जो फलस्तीन को लेकर उसको मुकम्मल तौर पर तसल्लुत को लेकर और जो ताल्लुकात बहाल करने को लेकर जिस तरह से सऊदीया के साथ और फिर बाकी तो यूएई ने तो तस्लीम किया हुआ है, टर्किया ने तस्लीम किया हुआ है, लेकिन वो जो एक पूरी की पूरी प्लानिंग थी वो सारी की सारी खाक हो गई है। कैसे, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं जब देख रहा था कि एक बयान जो कि टर्किया के प्रेसिडेंट जो हैं जो तैयब उर्दवान, उनकी जानिब से कहा गया कि इन 18 महीनों की जंग के दौरान जो जुल्म सितम हुआ इसमें जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, जो मगरबी रिवायात हैं, जो उनकी रीतो रवाज हैं और उनका जो एक झूठा चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। लेकिन मैं यहां पर यह कहूंगा कि वो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, यहां पर सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज ही बेनकाब नहीं हुई है बल्कि उम्मत मुसलमान की जो बेनकाब होती लीडरशिप जो है, जिनके चेहरे पे जो नकाब थे वो उतरते हुए दिखाई दिए, इनका झूठ, इनका मकरू चेहरे वो नकाब होते हुए दिखाई दिए। आप अंदाजा कीजिए कि पोलैंड के वजीर आजम से मंसूब जो है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल बयान जो है वो सामने आया था। उसने कहा था कि 500 मिलियन यूरोपी कैसे 300 मिलियन अमेरिकियों से कह सकते हैं कि वो 140 मिलियन रूसियों से उनकी हिफाजत करें। मतलब ये 500 मिलियन, आप अंदाजा करें कि 500 मिलियन यूरोपियन है और वो 300 मिलियन अमेरिकियों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो 140 मिलियन जो रूसी हैं उनसे उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन जो चीज यहां पर ज्यादा हैरान कौन है और इस बयान के ऊपर बड़ी फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है कि वो मजीद क्या कह रहे हैं कि ये 2 अरब मुसलमान ये तवक्को रखते हैं कि बाकी दुनिया को सिर्फ 70 लाख यहूदियों के हाथों जो है वो रोक लिया जाए। मतलब ये जो कुछ जुल्म सितम हो रहा है ये दुनिया जो है वो रोके, और ये कौन किन से रोके? 70 लाख यहूदी जो है उनसे बचाए। तो यहां पर इनका जो हकीकी चेहरा है वो बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इतनी बड़ी ताकत हैं, आप जो है वो बड़े बड़के मारते हैं, बड़ी ढींगे मारते हैं, तो यहां पर करें ना, क्यों खामोश हैं? तो ये मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। अब आ जाए मेन स्टोरी के ऊपर। जिस तरह से अभी एक गरीब अरब मुल्क जो है वो डटा हुआ है, वो लड़ रहा है, और उन जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है वो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं, वो उनके जो घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी फैसिलिटीज, उनके गवर्नरेट्स, लेकिन इसके बावजूद वो हमले कर रहे हैं। अभी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की जानिब से बताया गया, जो यमनी हौसिया उनकी जानिब से बताया गया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो इजरायली शहर है हैफा और के ऊपर वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हमला किया और तल अबीब को ड्रोन के साथ जो है वो टारगेट पे लिया गया। लेकिन अभी यमनी हौसियों की जानिब से कहा गया कि उन्होंने मिसाइल फोर्स के जरिए एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से जो तल अबीब और फिर हैफा के अंदर दुश्मन के अहम तरीन फौजी हदफ पे जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया और हाइपरसोनिक मिसाइल हैफा में अपने हदफ तक पहुंचा, लेकिन दुश्मन का निजाम इसे रोकने में नाकाम रहा और हैफा पर रॉकेट हमले से खौफो हिरास फैल गया। 20 लाख से ज्यादा जो इजरायली पनागाहों की तरफ जो है वो भागे और फिर फिजाइया की तरफ से याफा ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जो वहां पर तल अबीब में एक अहम तरीन हदफ को निशाना बनाते हुए एक फौजी ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि उनके लोग पीछे नहीं हटेंगे और ना ही वो अपने फराज से दस्तबरदार होंगे।
غزہ پر جارحیت بند ہونے اور محاصرہ ختم ہونے تک وہ اپنی امدادی کارروائیاں جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ لیکن سوال ایک ہے کہ امریکہ جس طرح سے یمن کے اوپر حملے کر رہا ہے، امریکہ یمن میں بازاروں اور ہسپتالوں کے اوپر جو نشانہ کیوں لے رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے، اسرائیل نے غزہ پر بحری ناکہ بندی کر دی ہے، اور کسی بھی ملک کا شہری جہاز جو غزہ کا رخ کرے گا اور اسرائیلی فوجی احکامات کو ماننے سے انکار کرے گا، اس کے اوپر بمباری کی جائے گی، اس کو حملے کی سطح میں آنا پڑے گا۔ اور یمن نے عین اسی طرح کی ناکہ بندی اسرائیلی جو بندرگاہ ہے ایلات پر بھی عائد کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ یمن پر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے اور اسرائیلی بندرگاہ ایلات پر سے ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے۔ اور چونکہ یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ تمام یمنی میزائل کہاں چھپے اور کہاں نصب کیے گئے، اس لیے امریکہ فوجی جو اپنی کارروائیاں کر رہا ہے وہ یمنی ڈرونز اور بحری جہازوں پر میزائل داغنے کو نہیں روک سکتا جو یمنی فوجی احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب عام شہریوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے اور وہی حربہ استعمال کر رہا ہے جیسا کہ اسرائیل نے کیا، لیکن یہاں یمن کی قیادت کے خلاف مخالفت پیدا کرنے کی امید کے ساتھ شہریوں کی زندگیوں کو بھی اس وقت یوں کہہ لیں کہ اجیرن کیا ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو یمنی محاصرہ ہے وہ ایلات کو اٹھانے میں ناکامی کے اوپر، مطلب ایلات پر جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے وہ بندرگاہ اس وقت مکمل طور پر بند پڑی ہے، تو امریکی جنگجو جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہاں لیکن ہم چاہیں تو یمن کو نیوکلیر کر کے ہرا سکتے ہیں، مطلب نیوکلیر اٹیک بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ ہم تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ جو اس طرح کی جو ڈھینگیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مروا دیتی ہیں، کیونکہ غرور اس پاکزاد کو پسند نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو یمن نے جو حملہ کیا، یمن نے اسرائیلی رامات ڈیوڈ ایئر بیس جو ہے اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا اور کہا کہ یہ یمن کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اس کو نشانے پہ لیا گیا ہے، اور دشمن کی طرف سے شمال میں دھماکوں کی گونج جو ہے وہ سنائی تھی اور انٹرسیپٹر میزائلوں نے یمنی میزائلوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے یمنی اسرائیلی میڈیا ہے وہ باقاعدہ طور پر رپورٹ کر رہا ہے کہ یمن سے میزائل رامات ڈیوڈ ایئر بیس جو ہیں اس کی طرف داغے گئے ہیں۔ ابھی آپ ایک اور خبر بھی لے لیجئے، کیونکہ یہ تو وہاں پر ان کی جانب سے میزائل داغے گئے، لیکن جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ بھی آگے سے حملے کر رہی ہے، جس طرح سے آئے روز کبھی وہ گھات لگا کر حملے کرتے ہیں، کبھی وہ راکٹ لانچرز کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے جس نے پوری کا پورا سیناریو جو ہے وہ بڑا کھول کے عوام کے سامنے رکھ دیا کہ دوبارہ سے وہ حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے ان کے اپنے سابق وزیر دفاع، ان کے اپنے جو جرنیل ہیں ریتساک بریک اور دیگر جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ وکٹری جو ہے جس کو ہم وکٹری کا نام دے رہے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ ٹارگٹ اپنے اچیو نہیں کیے، ہم حماس کا خاتمہ چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود نہیں کر سکے۔ اب باقاعدہ طور پر جو خان یونس میں جو واقعہ پیش آیا، جو ایک جس طرح سے گھروں کے اندر یہ اپنا تسلط جما رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو نکال رہے ہیں، تو اس طرح سے وہاں پہ ہی جو فوجی ایک گھر کے اندر موجود تھے ان کے خلاف انہوں نے کارروائی لانچ کی، اور کیسے کی؟ خان یونس میں ایک گھر کے اندر جو فلسطینی جنگجوؤں نے جو ان کی مزاحمت ہے ان کی جانب سے ایک بڑی اسرائیلی فوج کو گھات لگا کر، جو فوجی جوان وہاں پر موجود تھے ان کو گھات لگا کر قریبی حلقوں میں شدید جھڑپیں جو ہیں ان کے درمیان ہوئیں، اور باقاعدہ طور پر ان کو فلمایا گیا، ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جس نے پورے کے پورے سیناریو کو بدل کے رکھ دیا، اور وہاں جو یوں کہہ لیں کہ بڑی تعداد میں انہوں نے ٹارگٹ پہ لیا اور ایک گھات لگا کر حملہ جو ہوا جس نے متعدد جو ہے وہ فوجیوں کو ٹارگٹ بھی کیا۔ لیکن ابھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو پیلسٹینین پریزیڈنٹ ہے ابو مازن کہیں یا پھر آپ اسے محمود عباس کہیں، اس کی جانب سے کیا کہا گیا؟ وہ فلسطینی مزاحمت کو کوس رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تم مطلب اس نے تو گالی تک نکالی نا، جو وہ بول رہا ہے وہ تو میں یہاں تک بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہوگی، چاہے جو بھی ہو کوئی بھی ہو۔ لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس نے کہا کہ اس نے فلسطینی مزاحمت کو گالم گلوچ کرتے ہوئے کہا کہ جو تمہارے پاس ان کے قیدی ہیں ان کو واپس کرو، تاکہ جو ہم سفر کر رہے ہیں، جو عوام سفر کر رہی ہے وہ اس سے جان چھڑوا سکیں۔ لیکن جو یہاں پر الموگ باکر ہے چینل 13 کے اوپر، اس نے بیٹھ کر، یہ اسرائیلی نمائندہ ہے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے، اس کو 1.5 سال کے بعد یہ یاد آیا، وہ 1.5 سال کے بعد جاگا ہے تاکہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے سکے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گراتے نشیمن پہ بجلیاں، تو یہ حقیقی چہرے جو ہے وہ ان کے مکروہ چہرے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ابھی عبرانی میڈیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا کہ یروشلم اور آس پاس کے علاقوں میں بیت شیمش بستی جو ہے اس کے قریب زبردست قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، اور باب الوادی کے قریب روٹ نمبر 6 دونوں سمتوں اور روٹ نمبر 38 جنوب کی طرف آگ کی وجہ سے وہ بند ہے۔ مطلب وہ ایک آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، تو بستیاں جو ہیں وہ آگ کی عزت میں آئی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی خبر تھی، لیکن ابھی جو ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، کیونکہ جو اسرائیل کے حوالے سے
جو ایک ایکا ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دیا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر جو ایک دورہ ہوا جو سعودی وزیر داخلہ تھا جو کہ بن سلمان کے بھائی ہیں، ان کی جانب سے جو دورہ کیا گیا تھا، اس نے پورے کا پورے سیناریو کو بدل کے رکھ دیا، اور یہ ایک زبردست قسم کا اتحاد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیونکہ جو ان کی جانب سے 2-3 اہم پہلوؤں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ ابھی ایران نے امریکہ کو جو نئی جوہری تنصیبات ہیں ان کی سرمایہ کاری کی دعوت دی، اور ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر 19 نئے جوہری پاور پلانٹس جو ہے وہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر معاہدہ طے پا جاتا تو امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کر کے اربوں ڈالر کما سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر دوسری جو چیز ہے وہ کنگ آف سعودی عربیہ جو ہے اس کی جانب سے جو لیٹر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو ہے ان تک پہنچایا گیا، اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے یقین دہانی کروائی، جو کہ امریکہ اس وقت یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس وقت جو اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے سعودی عربیہ سے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی شرط رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایران کے ساتھ وہ بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں، اور اگر جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر نہیں کیا جاتا تب تک وہ اس کو ایک آزاد ریاست جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ یہاں پر ایک نئی جو سچویشن ہے وہ کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پھر بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، بلکہ ایرانی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی جانب سے 2 ویسل جو ہیں وہ پرشین گلف سے ان کو کیپچر کیا گیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے جو وہاں پر یوں کہہ لیں کہ جو سمگلڈ تیل تھا، فیول تھا، وہ لے کے جا رہے تھے، وہ ایرانی علاقے سے کی طرف سے نکلتے ہوئے، اس رینج سے نکلتے ہوئے اسرائیل کی طرف موو کر رہے تھے، تو ان کو بھی کیپچر کیا گیا۔ تو یہ پورے کا پورا منظرنامہ یہاں پر بھی تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں جو ٹرمپ کے خلاف 150 امریکی یونیورسٹیاں وہ میدان میں آ گئی ہیں، جس میں ہارورڈ یونیورسٹی کا اربوں ڈالر کی وفاقی فنڈنگ جو ہے وہ منجمد کرنے کی وجہ سے ٹرمپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا ہے، اور مقدمے میں کہا گیا کہ فلسطینی حامی مظاہروں کے اندر جو طلبہ کی شرکت روکنے سے انکار کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ نے بڑی یونیورسٹیز کے اندر فنڈنگ جو ہے وہ بھی روک لی ہے۔ لیکن اب چین کی ٹرمپ کو ایک اور زبردست قسم کی جو یوں کہہ لیں کہ ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگایا گیا ہے۔ کیونکہ چین کی جانب سے امریکیوں کو چین میں 280 گھنٹے کا مفت ویزا جو ہے داخلہ ویزا وہ دیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ وہ امریکہ میں جو کچھ خریدتے ہیں اس سے نصف قیمت پر چین میں خریداری کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ انہیں اپنی پوری خریداری پر 13% کیش بیک بھی مہیا کیا جائے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا زبردست قسم کا جھٹکا جو ہے وہ ان کو لگایا گیا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔